दी 40 रूल ऑफ लव, 40 चराग इश्क की आलिफ शफ्स की किताब है जो तुर्की में रहती हैं और मशरक़ी और मगरबी दोनों कल्चर को बहुत खूब समझती हैं। उनकी इसके अलावा भी बहुत सी किताबें हैं, लेकिन ये किताब है जिसने पाकिस्तान में अपनी शोहरत के झंडे गाड़े। इसमें दो फ्रेम एक साथ चलते हैं। एक फ्रेम मॉडर्न वक़्त का है, किताब 2009 की है और वो 2008 के अवाइल में चलता है कि एक औरत जो बज़ाहिर मुसलमान है लेकिन बहुत ज़्यादा काम ऐसे करती है जो आपको नज़र आएगा, जो यूरोपियन तर्ज पर हैं। डेविड उसका शोहर है और 3 उसके बच्चे हैं। डेविड के बहुत ज़्यादा अफेयर हैं, जबकि वो एक बहुत ही चाहने वाली खातून है और मोहब्बत के लिए बहुत प्यास है उससे। वो चाहती है कि उससे प्यार मोहब्बत से रहें और वो लोगों की केयर करे। दूसरा जो फ्रेम चलता है वो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी के दरमियान और उसके उस्ताद शम्स तबरेज़ के दरमियान, जिसने उसे रूहानियत सिखाई और किस तरह से जो वक़्त का काजी था और जो उससे नफ़रत करने हसद करने वाले से उन्होंने शम्स तबरेज़ को मारा। तो हम 5वें पार्ट पर पहुंच गए हैं। 5वां पार्ट है, 4 पार्ट आप जो पहले वाले देखें तो आपको समझ आएगी कि अफंदी बगदाद 26 जनवरी 1243। सब्र व बर्दाश्त जो शम्स तबरेज़ के पास थी, दरवेशी खानका का हिस्सा बनने के लिए इससे कहीं ज़्यादा की ज़रूरत थी। फिर भी 9 महीने गुजर चुके थे और वो अब भी हमारे हमरा हैं। शुरू में मुझे इससे तवक्को थी कि वो किसी भी लम्हे उठकर चल देंगे। सख्ती से मुनज़्ज़म ज़िंदगी इनकी गर्देज़ इसी कदर वाज़ेह तौर पर नुमायाँ थी। मैं देख सकता था कि मुकर्रर वक्त पर सोना, जागना, पाबंदी से मामूल का खाना और बाकी सब की तरह एक ही मामूल का पाबंद होना इन्हें बेइंतहा बेजार किए दे रहा था और वह किसी तनहा परिंदे की तरह परवाज़ के आदी थे, सरकश और आज़ाद। मुझे शुबा हुआ कि कई बार वो फ़रार होने के करीब हैं। इसके बावजूद अपने रफ़ीक की तलाश की लगन खलल नशीनी की ज़रूरत से बढ़ कर थी। शम्स तबरेज़ को पूरी शिद्दत से यकीन था किसी रोज़ में उस तमाम मालूमात के साथ उनके पास पहुंचूंगा जिसकी इन्हें ज़रूरत थी और इन्हें बताऊंगा कि वो कहाँ जाएं, किसे तलाश करें, और इस यकीन के साथ वो रुके रहे। इन 9 महीनों में मैंने इन्हें करीब से देखा। हैरान हुआ कि क्या वक्त इनके लिए मुख्तलिफ़ तौर पर ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा शिद्दत से गुजरता था, जिसको मैं सीखने दूसरे दरवेशों को महीने बाद औकात बरसों लगते थे, वो अगर उन्हें दिनों नहीं तो हफ्तों में कर लेते थे। हर नई और गैर मामूली शय के लिए इनमें हैरत अंगेज़ तजस्सुस था और वो फितरत के मुशाहिद थे। बहुत बार मैंने इन्हें बाग में मकड़ी के जालों के तनासब या रात को खिलने वाले फूलों पर चमकते शबनम के झिलमिलाते कतरों की तहसीन करते पाया। हजरातुल अर्ज़, पौधे और जानवर इन्हें किताबों और मसबदों से ज़्यादा दिलचस्प और हैरत अंगेज़ लगते थे। लेकिन फिर जब मैं ये सोचने को था कि इन्हें मताले में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं इन्हें कई कदीम किताबों में गुम पाता और फिर दोबारा वो हफ्तों बगैर कुछ पढ़े और मुताले के गुजार देते। जब मैंने इनसे इस बारे में पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि किसी को अपनी अक्ल व दानिश को मुतमिन रखना चाहिए, ताहम इख्तियार करनी चाहिए कि उसे बगाड़ ना दे। वो एहतियात से काम लेते थे। ये उनके असूलों में से एक असूल था। मोहब्बत और अक्ल मुख्तलिफ मादे से बने हैं। उन्होंने कहा, अक्ल लोगों का ग्रोह में बांध देती है और कुछ भी दाव पर नहीं लगाती, लेकिन मोहब्बत तमाम ग्रोहों को तहलील कर देती है और सब कुछ दाव पर लगा देती है। अक्ल हमेशा मुहतात होती है और नसीहत करती है, बेपना खुदी से मुहतात, जबकि मोहब्बत कहती है कि परवाह नहीं, छलांग लगा दो। अक्ल आसानी से हार नहीं मानती, जबकि मोहब्बत बिला तरद्दुद खुद को रेजा रेजा कर लेती है। लेकिन खंड रात में ख़जाने पनाह हैं, टूटे हुए शिकस्ता दिल में ख़जाने पनाह हैं। जब मैं उन्हें बेहतर तौर पर जानने लगा, मैंने उनकी बेबाकी और तेज़ फहमी की दाद दी, लेकिन मुझे ये शुबा था कि शम्स तबरेज़ की बेनज़ीर होशियारी और क़ुव्वत तहलीक का एक दूसरा रुख भी है। एक बात थी कि वो तुर्शरुई की हद तक साफ़ गो थे। मैंने अपने दरवेशों को दूसरों में खामियां ना देखना सिखाया था, और ये कि अगर वो ऐसा करें भी तो इसके बारे में खामोश और दरगुजर करने वाले हों। ताहम ऐसी कोई खामी ना थी जिस पर शम्स तबरेज़ की तवज्जो ना जाती। जब भी मैं वो कुछ गलत देखते तो फ़ौरन बोल उठते, कभी इधर उधर की ना हाँकते। उनकी ईमानदारी दूसरों को मश्तल करती, लेकिन इन्हें लोगों को इश्तियाल दिलाना भी पसंद था, ताकि देख सकें कि गुस्से के आलम में के अंदर से क्या निकलता है। इन्हें आम मामूल के कामों पर मजबूर करना मुश्किल था। इनमें से ऐसे कामों के लिए सब्र ना था, और जैसे ही वो काम करना सीख जाते, इनमें उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती। जब वही काम मामूल का हिस्सा बन जाता तो इन्हें पिंजरे में बंद किसी चीते की तरह मुस्तरब कर देता। अगर किसी गुस्से उकता जाते
یا کوئی شخص اہمکانہ تبصرہ کرتا تو اٹھ کر چل دیتے، دل لگی میں کبھی وقت برباد نہ کرتے۔ بیشتر انسانوں کو جو اقدار عزیز ہوتی ہیں، جیسا کہ تحفظ، ارام، خوشی، ان کی نگاہوں میں بمشکل ہی کوئی معنی تھے۔ لفظوں پر ان کا عدم بھروسہ اس قدر شدید تھا کہ کئی روز کچھ کھائے پیے بغیر گزار دیتے۔ یہ بھی ان کے اصولوں میں سے ایک تھا۔ دنیا کے بیشتر مسائل کی جڑ زبان کی لغزش اور سادہ غلط فہمیوں میں تھی۔ لفظوں کو ان کے ظاہر پر کبھی مت لیں۔ جب آپ محبت کے علاقے میں قدم دھرتے ہیں تو جو زبان ہم جانتے ہیں وہ افسردہ ہو جاتی ہے۔ جسے لفظوں میں ادا نہ کیا جا سکے، اسے صرف خاموشی کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ ان کی خیر و عافیت کے لیے فکر مند ہو گیا، کیونکہ ان کے اندر کہیں میں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص اتنی شدت سے فروزہ ہے کہ خود کو کسی خطرناک صورتحال میں ڈالنے کا رجحان رکھتا تھا۔ انجام کار ہمارے مقدر خدا کے ہاتھ میں ہے، صرف وہی آگاہ ہے کہ ہم ان میں سے کون، کب اور کہاں کیسے دنیا سے رخصت ہوگا۔ اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا کہ شمس تبریز کو آہستہ روی پر جتنا مائل کر سکوں کروں اور انہیں نسبتاً پرسکون طرز زندگی کے معمولات کا پابند بناؤں۔ کچھ عرصہ تو مجھے خیال بھی آیا کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں، لیکن پھر سرما آ گیا اور موسم سرما کے ساتھ دور دراز سے ایک پیغام ایک مراسلہ لیے چلا آیا۔ اس خط نے سب کچھ تبدیل کر دیا۔ مکتوب کیا تھا؟ کیسری سے بغداد، فروری 1243۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بابا زمان، السلام علیکم۔ ہمیں ایک دوسرے سے ملاقات کی ہوئے ایک عرصہ بیت چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا خط آپ کو بخیر و عافیت پائے گا۔ بغداد کے مضافات میں نے جو خانقاہ تعمیر کی ہے، اس کے متعلق میں بہت سی قابل تعریف باتیں سنی ہیں کہ آپ درویشوں کو علم و حکمت اور حب الہی کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں یہ خط آپ کو رازدارانہ طور پر لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی ایک ایسی بات میں شریک کر سکوں جو میرے دماغ پر سوار ہے۔ مجھے ابتدا سے آغاز کی اجازت دیجیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرحوم سلطان علاء الدین ایک اہم اور غیر معمولی شخصیت تھے، مشکل ادوار میں جنہوں نے قیادت و رہنمائی میں شرف حاصل کیا۔ ایک ایسے شہر کی تعمیر ان کا خواب تھا جہاں شاعر، ہنرمند اور فلسفی رہتے امن و سکون سے کام کر سکیں۔ دنیا میں پھیلی عداوت و انتشار کے باعث اب خواب کو بہت سے لوگ ناممکن حصول کہتے ہیں، خصوصاً جب دونوں طرف سے صلیبی اور منگول ہمراہ آور ہو رہے ہوں۔ ہم یہ سب دیکھ چکے ہیں، مسلمانوں کو ہلاک کرتے، عیسائیوں کو مارتے، عیسائیوں کی جان لیتے، مسلمان ایک دوسرے کے حریف، مذہب، فرقے، قبیلے، حتیٰ کہ بھائی۔ لیکن ایک پرعزم رہنما تھے، انہوں نے کونیا شہر کا انتخاب کیا جہاں وہ اپنے خواب کو تعبیر دے۔ عظیم الطوفان نوح کے ابھرنے والی پہلی جگہ۔ اب کونیا میں ایک ایسے عالم رہتے ہیں جن کا ذکر آپ نے شاید سنا ہو یا نہیں۔ ان کا نام مولانا جلال الدین رومی ہے، مگر اکثر انہیں صرف رومی کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ مجھے ان سے ملاقات کی مسرت حاصل ہوئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ تعلیم کا موقع بھی ملا، پہلے ان کے استاد کے طور پر اور پھر ان کے والد کی وفات کے بعد ان کے شیخ و مرشد کے طور پر، اور برسوں بعد ان کے طالب علموں کے طور پر۔ ہاں میرے دوست ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں اور شاگرد بن گیا ہوں۔ اس قدر باصلاحیت اور دانش مند ہیں کہ ایک مقام کے بعد جب تعلیم دینے کو میرے پاس کچھ نہ رہا تو میں نے اس کی بجائے ان سے تعلیم لینا شروع کر دی۔ ان کے والد بھی ایک روشن فکر عالم ہیں، لیکن رومی میں وہ خصوصیت ہے جو کم ہی علماء میں ہوتی ہے: مذہب کی چھال کے اندر گہرائی میں اترنا، اس کے مرکز سے وہ گہر نکال لانا آفاقی اور ابدی ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ محض میرے لیے ذاتی خیالات نہیں۔ یہ نوجوانی میں رومی کی ملاقات عظیم صوفی، دواساز اور عطا فرید الدین سے ہوئی تو عطار نے ان کے متعلق کہا تھا، یہ لڑکا محبت کے دل میں دروازہ وا کرے گا اور تمام صوفی عشاق کے دلوں میں شعلہ جگا دے گا۔ اسی طرح ممتاز مفتی، مصنف اور صوفی اور ابن عربی نے ایک روز نعمان رومی کے اپنے والد کے عقب میں چلتے دیکھ کر بے ساختہ کا سبحان اللہ، ایک بحر ایک جھیل کے پیچھے چل رہا ہے۔ 24 برس کی عمر میں مولانا رومی روحانی رہنما بن گئے۔ آج 13 برس بعد کونیا کے باسین ایک مثالی شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہر جمعہ کے روز ان کے خطبات کو سننے کے لیے پورے خطے کے لوگ اس شہر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے قانون، فلسفے، فلکیات، تاریخ، علم کیمیا، الجبرا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے 10,000 کے لگ بھگ شاگرد ہیں۔ ان کے پیروکار ان کے لفظ کو سنتے ہیں، انہیں ایک عظیم با علم شخصیت گردانتے ہیں جو اگر تاریخ عالم میں نہیں تو تاریخ اسلام میں کوئی اہم مثبت تبدیلی لائے گا۔ لیکن میرے لیے رومی ہمیشہ کسی بیٹے کی طرح ہے۔ میں نے ان کے محروم والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان پر نگاہ رکھوں گا۔ اب جب کہ میں اپنے آخری ایام کی جانب بڑھ رہا ہوں تو ایک بوڑھا ضعیف ہوں، میں یقین دہانی چاہتا ہوں کہ وہ صحیح صحبت میں رہیں گے۔
آپ جانتے ہیں اس قدر حیرت انگیز، معمولی اور بلا شبہ کامیاب ہونے کے باوجود مولانا رومی نے خود کئی مرتبہ مجھے شریک راز کیا ہے کہ باطنی طور پر وہ خود کو غیر مطمئن محسوس کرتے ہیں، ان کی زندگی میں کسی شے کی کمی ہے، ایک خلا جسے ان کا خاندان نہ ہی شاگرد پر کر سکتے ہیں۔ ایک بار میں نے بتایا گرچہ وہ خام نہ تھے مگر وہ کندن بھی نہ تھے، ان کا پیالہ کنارے تک بھرا ہوا ہے، پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی روح کا دروازہ واہ ہو جائے تاکہ وہ محبت کی آب میں جو اندر باہر بہہ سکے۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو میں نے بتایا کہ انہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، رفیق راہ نے یاد دلائے۔ حدیث نبی میں ارشاد ہے، مومن نے ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔ اگر یہ موضوع دوبارہ نہ اٹھتا تو میں اسے بالکل ہی فراموش کر چکا ہوتا، لیکن جس روز میں نے کونیا سے روانہ ہوا، مولانا رومی میرے پاس اس خواب کی تعبیر لینے آئے جو انہیں متواتر دکھائی اور دے رہا ہے اور پریشان کر رہا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اپنے خواب میں وہ کسی دور دراز سرزمین کے پرہجوم شہر میں کسی کو تلاش کر رہے تھے۔ الفاظ عربی ہیں: پرمسرت غروب آفتاب، شتوت کے درخت اور اخوا کوے میں صبر سے اپنے لمحے کی منتظر ریشم کے کپڑے۔ پھر انہوں نے اس گھر کے سین میں خود کو دیکھا اور اپنے ہاتھ میں لالٹن لیے ہوئے کنویں کے منڈیر پر بیٹھے گریاں کنا۔ ابتدا میں مجھے کچھ سمجھ نہ آئی ان کے خواب کی یہ ٹکڑے کس طرف اشارہ کرتے ہیں، کچھ بھی منوس دکھائی نہ دے رہا، لیکن ایک روز جب مجھے تحفے میں ریشمی گلو پوش ملا جو اب میری گرفت میں آ گیا اور معاملہ حل ہو گیا، مجھے یاد آیا کہ کیسے آپ ریشم اور اس کے کپڑوں کے شوقین تھے۔ مجھے وہ شاندار باتیں یاد آئیں جو میں نے آپ کے طریقے کے بارے میں سنی ہیں، اور مجھ پر آیا ہے کہ مولانا رومی نے جو جگہ اپنے خوابوں میں دیکھی ہے وہ آپ کی خانگاہ کے سوا کوئی اور نہ تھی۔ مختصر یہ ہے کہ میرے برادر، میں خود کو یہ سوچنے سے روک نہیں پایا کہ مولانا کا رفیق آپ کی چھت تلے رہتا ہے۔ یہ خط تحریر کرنے کا سبب یہی تھا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کی خانقاہ میں ایسا کوئی آدمی ہے یا نہیں، لیکن اگر ہے تو میں اسے اس کے منتظر سے مطلع کرنے کی ذمہ داری آپ پہ چھوڑتا۔ اگر میں اور آپ دو دریاؤں کے ملنے اور حب الہی کے سمندر کی طرف ایک طرف ہو کر بہنے میں کوئی لمحے بھر کا بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، اگر ہم خدا کے دو اچھے دوستوں کو ملنے میں مدد کر سکتے ہیں تو میں خود کو فیض یاب لوگوں میں شمار کروں گا۔ تاہم آپ کو ایک بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ مولانا رومی ایک سوخ شخصیت ہیں، ان کے بہت سے لوگ تعریف و احترام کرتے ہیں، مگر اس کا مطلب نہیں کہ ان کے کوئی ناقد نہیں، ان پر تنقید کرنے والے بھی کئی ہیں۔ مزید یہ کہ یوں مل کر بہنے پر عدم اطمینان اور مخالفت سر اٹھائے گی اور ایسی رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں جو ہماری سمجھ و فہم سے باہر ہوں۔ اپنے رفیق کے طور پر ان کی محبت اور ان کی خاندانی اور قریبی حلقے کے مسئلے میں اٹھ سکتے ہیں۔ کوئی شخص جس سے کوئی دوسرا ایسا شخص کھلے عام محبت رکھتا ہو جس کی بہت سے لوگ تعریف و تحسین کرتے ہوں، تو اس سے پہلے شخص کے لیے اگر دوسروں کی طرف سے نفرت ہو تو رشک اور حسد کا سر اٹھانا لازم ہے۔ یہ سب مولانا روم کے رفیق کو کسی ممکنہ خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں میرے برادر، آپ جس شخص کو کونیا روانہ کریں گے ہو سکتا ہے وہ کبھی واپس نہ لوٹ پائے، اس لیے اس فیصلے پر پہنچنے سے پہلے اس خط کو مولانا کے رفیق پر کیسے ظاہر کریں، میں چاہوں گا کہ آپ اس معاملے پر خوب غور کریں۔ آپ کا ایک مشکل صورتحال سے دوچار کرنے پر مجھے افسوس ہے، لیکن جیسا کہ ہم دونوں جانتے ہیں خدا ہم پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں اور بھروسہ رکھیے جو نتیجہ ہوا آپ درست سمت میں درست قدم اٹھائیں گے۔ خدا کرے آپ اور آپ کے درویش سدا ایمان کی روشنی میں رہیں۔ استاد سید برہان الدین شمس۔ ہم کتاب کا تیسرا حصہ مکمل کر چکے ہیں۔ سین ہے شمس کے نام سے اور بغداد 18 ستمبر 1243 کی بات ہے۔ برف کی لٹکتی ہوئی قلموں اور برفاب سفید رستوں سے آگے دور کہیں ایک پیغمبر نمودار ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ کیسرا سے آیا ہے اور اس پر درویشوں میں ہلچل سی ہوئی جو جانتے تھے کہ سال کے اس وقت مہمان گرمیوں کے میٹھے انگوروں سے بھی زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس قدر فوری پیغام لانے والا قاصد جس نے برفانی طوفان کی بھی پرواہ نہ کی تھی، اس کے دو میں سے کوئی ایک مطلب ہو سکتا ہے: کوئی افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا یا پھر ہونے جا رہا تھا۔ قاصد کی آمد کے بعد خانقاہ کے درویشوں میں کھسر پھسر شروع ہوگی، کیونکہ ہر کوئی شیخ کو دیے گئے خط کے بارے میں متجسس تھا، لیکن اسرار کی چادر تلے شیخ نے کسی قسم کا کوئی اشارہ نہ دیا۔ جذبات سے آری زیر لب جیسے جگالی کرتے اور سرگرمی سے خود پر پہرے بٹھائے۔ کئی روز ان کے چہرے پر ایسا تاثر رہا جیسے وہ اپنے ضمیر سے لڑ رہے ہیں اور درست فیصلے پر پہنچنے میں دشواری ہو رہی ہے۔
इस दुरानी में बाबा ज़मां के करीब से मुशाहदे पर मुझे तजस्सुस ने बहुत उकसाया। अंदर कहीं बातन में मुझे मालूम हो गया कि वो ख़त ज़ाती तौर पर मेरे मुतल्लिक़ था, अगरचे मैं ये न बता सकता था कि किस तरह मैंने कई शामें खुदा से रहनुमाई की सता की। मैं अल्लाह के 99 इसमाए हुस्ना का विर्द करते गुजारी। एक मरतबा नाम सामने आ जाए, अल जब्बार, हर शय उसके ज़ेरे तसर्रुफ़ है। उसकी सल्तनत में उसके मुर्तज़ा दार अदारे के बग़ैर कुछ, उसके इरादे के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। आने वाले दिनों में जब मैं खानका में हर कोई बेलगाम अंदाज़े लगा रहा था, मैं बाग में तन्हा वक्त गुजारने और धरती माँ को बर्फ़ की दबीज़ चादर तले दराज देखता। आज एक रोज़ हमें बावर्ची खाने में लगी तांबे की घंटी मतवातर बजती सुनाई दी, जो हमें फ़ौरी इजलास के लिए बुला रही थी। खानका के बड़े कमरे में दाखिल होते मुझे शागिर्द और दरवेश सब वहाँ जमा मिले, जो एक बड़े से दायरे की सूरत में बैठे हुए थे। दायरे के दरमियान फंदी थे, उनके लब भिंचे हुए और आंखें धुंधली थी। कंगार का गला साफ करने के बाद वो बोले, बिस्मिल्लाह। आप सब हैरान होंगे कि मैंने आज आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है। मामला इस खत का जो मुझे मसूल हुआ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आया, ये कहना काफ़ी है। उसने मेरी तवज्जो एक ऐसे मौजू की तरफ दिलाई जिसका नतीजा अजीम होगा। बाबा ज़मान ज़रा देर को रुके और खिड़की से बाहर झांका और थकन ज़दा दुबले और जर्द दिखाई दिए, यूँ जैसे उन गुज़श्ता दिनों में उनकी उम्र खासी बढ़ गई थी। लेकिन जब उन्होंने सिलसिला कलाम फिर से शुरू किया तो उनकी आवाज़ में एक गैर मुतवक्किल अज़म से भरी हुई थी। एक शहर जो यहाँ से ज़्यादा दूर है, वहाँ एक आलम फाज़ल शख्सियत रहती है। वो अल्फाज के इस्तेमाल में तो माहिर है, मगर तशरीबात में नहीं। तशरीबात के लिए, क्योंकि वो शायर है, हज़ारों लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन वो ख़ुद किसी के मुहिब नहीं। ऐसे इसबाब के बायस जो मेरी और आपकी रसाई से बाहर है, हमारी खानका में से किसी को उनसे मिलने जाना है और उनका रफ़ीक बनना है। मेरा दिल मेरे सीने में जैसे सुकड़ गया। मैंने आहिस्तगी, बेहद आहिस्तगी से सांस खारिज की। मैं एक असूल को याद करने से ख़ुद को रोक ना पाया। तन्हाई और खलवत दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जब आप तनहा होते हैं तो आसानी से इस झांसे में आ जाते हैं कि आप दुरुस्त रास्ते पर हैं। खलवत हमारे लिए बेहतर है क्योंकि इसके मानी हैं, इसकी कमी महसूस ना होते हुए भी तनहा होना। लेकिन आखिरकार बेहतरीन यही है कि कोई शख्स ढूंढ लिया जाए, कोई शख्स जो आपका आईना हो। याद रखें, किसी दूसरे शख्स के आईना कल्ब में ही आप अपना अक्स और अपने अंदर खुदा के ज़हूर या जलवे को देख सकते हैं। शेख ने बात जारी रखी, मैं यहाँ ये पूछने आया हूँ कि क्या आप में से कोई रज़ाकाराना तौर पर इस रूहानी सफ़र पर जाना चाहेगा। मैं ख़ुद किसी को मुतय्यन कर सकता हूँ, लेकिन ये कोई ऐसा काम नहीं जो फरीज़ा समझ कर अदा किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ़ मोहब्बत की खातर और मोहब्बत के नाम पर ही किया जा सकता है। एक नौजवान दरवेश ने बोलने की इजाज़त चाही। वो आलम कौन है? मैं उनका नाम सिर्फ़ इस शख्स पर आश्कार कर सकता हूँ जो जाने पर आमादा हो। ये सुनकर कई दरवेशों ने पुरजोश होकर बेसब्री से हाथ खड़े किए। नाउम्मीद थे, मैं इनमें से शामिल होकर 10वां बन गया। बाबा ज़मान ने हमें हाथ से इशारा किया कि इनकी बात मुकम्मल होने का इंतज़ार करें। एक बात जो अपना जहन बनाने से पहले ज़रूरी है, जान लें। इस पर शेख ने हमें बताया, इस सफ़र में बड़ा ख़तरा है। बेमिसाल मुश्किलात थीं और वापसी की कोई यकीन दहानी ना थी। फ़ौरन ही सब ने हाथ नीचे किए सिवाय मेरे। बाबा ज़मान ने पहली मरतबा देर तक मेरी आंखों में झाँका। जैसे मेरी निगाहें इनसे मिली, मैं समझ गया कि वो शुरू से आगाह थे कि रज़ाकार सिर्फ मैं ही हूँगा। शम्स तबरेज़, शेख ने आहिस्तगी और इस तरह मग़मूम अंदाज में कहा जैसे मेरा नाम उनके मुंह में कोई बोझल जायका छोड़ गया हो। मैं आपके अज़म का एहतराम करता हूँ, मगर आप इस सिलसिला तरीक़त की पूरी तरह रुकन नहीं। आप हमारे मेहमान हैं। मैं नहीं जानता कि इस बात में क्या कबाहत हो सकती, मैंने कहा। शेख देर तक गौर व फिक्र के आलम में खामोश रहे, फिर गैर मुतवक्किल तौर पर वो खड़े हुए और बात ख़त्म की। आओ ज़रा देर को ये मौजूद तर्क कर दें। आमदे बहार पर हम दोबारा इस बारे में बात करेंगे। मेरा दिल माइल बगावत हो गया। बाबा ज़मान जानते थे कि मेरी बगदाद आमद का सबब यही था, फिर भी वो मुझे मेरे मुकद्दर की तकमील के मौके से मरहूम किए हुए थे। क्यों अफंदी, इंतज़ार क्यों, जबकि मैं इसी लम्हे से तैयार हूँ। मुझे सिर्फ शहर और आलम का नाम बताइए, मैं अपने रास्ते पर हूँगा, मैंने बेसाख्ता कहा। लेकिन शेख ने फ़ौरन ही मेरे सर्द और सख्त लहजे में जवाब दिया, जो मैं उनसे सुनने का आदी ना था। बहस नहीं, इजलास ख़त्म। वो एक तवील और सख्त मौसम सरमा था। बाग मुजमिन था और मेरे लब भी।
اگلے 3 ماہ میں نے کسی سے ایک لفظ نہیں کہا۔ ہر روز میں مضافات میں لمبی سیر کیا کرتا، اس امید سے کہ کوئی ایسا درخت دکھائی دے جس پر شگوفے پھوٹے پڑے ہوں، لیکن برف باری کے بعد مزید برف باری ہوئی۔ بہار افق پر کہیں نہ تھی۔ پھر بھی باہر سے میں جتنا مایوس اور دل شکستہ دکھائی دیتا تھا، اپنے ذہن میں ایک اور اصول رکھتے ہوئے اندر سے اتنا ہی شکر گزار اور پر امید رہا۔ ایک اصول تھا جو میرے مزاج سے موزوں تھا۔ زندگی میں کچھ رونما ہو جائے، زندگی چاہے کیسی ہی دشوار لگنے لگے، مایوسی کے کبھی قریب مت آنے دو۔ حتیٰ کہ یہ سب دروازے بند ہو جائیں، تب اللہ صرف تمہارے لیے کوئی نیا دروازہ کھولے گا۔ شکر گزار بنو۔ سب اچھا ہے ہو تو شکر گزاری کرنا بڑا آسان ہے، لیکن ایک صوفی نہ صرف ان نعمتوں کے لیے شکر گزار ہوتا ہے جو اسے بخشی گئی، بلکہ اس کے لیے بھی مشکور ہوتا ہے جس سے وہ محروم کر دیا گیا ہو۔ پھر ایک صبح آخر کار مجھے برف کی پرتوں تلے سے پھوٹتا کسی شیریں نغمے جیسا پرمسرت ایک خیرہ کن رنگ کا نظارہ دکھائی دیا۔ وہ ننھے ننھے کاسنی پھولوں سے بھری گھاس کی جھاڑی تھی۔ میرا دل مسرت سے معمور ہو گیا۔ خان کا واپس آتے ہوئے مجھے سنہری بالوں والا نو مرید ملا۔ اس نے مجھے خوشی خوشی سلام کیا۔ وہ مجھے اپنی ترش روح خاموشی میں گم ہونے کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ مسکراؤ لڑکے میں چلایا، دیکھتے نہیں بہار آ گئی ہے۔ اس روز کے بعد قدرتی مناظر حیران کن تیزی سے بدلنے لگے۔ برف پگھلی، درختوں پر شگوفے پھوٹے، چڑیاں اور گانے والی چڑیاں لوٹ آئیں، اور زیادہ دیر نہ گزری کہ فضا ایک ہلکی سی خوشبو سے معطر ہو گئی۔ ایک صبح مجھے پھر سے تانبے کی گھنٹی بجنی سنائی دی۔ اس مرتبہ بڑے کمرے میں پہنچنے والا پہلا شخص میں تھا۔ ایک بار پھر ہم شیخ کے گرد ایک دائرے کی صورت بیٹھ گئے اور انہیں اس ممتاز مسلمان عالم دین کی باتیں کرتے ہوئے سنا جو سب کچھ جانتے ہیں، سوائے داغ محبت کے۔ ایک بار پھر مجھے سوائے کسی نے خدمات پیش نہ کی، میرے سوا کسی نے خدمات پیش نہ کی۔ میں دیکھتا ہوں صرف شمس تبریز ہی خدمات پیش کی ہیں، بابا زمان نے اعلان کیا۔ ان کی آواز کا آہنگ بلند ہو رہا تھا اور پھر وہ ہوا کی سرسراہٹ جیسی تھی، لیکن فیصلے پر پہنچنے سے پہلے میں نے موسم خزاں کا انتظار کروں گا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا میں اس کا یقین نہ کر پایا۔ التوا کے 3 طویل مہینوں بعد یہاں تھا اور میں روزانہ ہونے کو تیار، اور شیخ مجھے اگلے مزید 6 ماہ سفر ملتوی کرنے کا کہہ رہے تھے۔ ڈوبتے دل کے ساتھ میں نے احتجاج کیا، شکایت کی اور شیخ سے التجا کی کہ مجھے شہر اور عالم کا نام بتا دیں، مگر ایک بار پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ تاہم اس مرتبہ مجھے معلوم تھا کہ انتظار آسان ہوگا، کیونکہ مزید تاخیر نہ کی جا سکتی تھی۔ سرما بہار تک ثابت قدم رہنے کے بعد میں بہار سے خزاں تک اپنی آتش پر قابو رکھ ہی سکتا تھا۔ بابا زمان کے انکار نے مجھے بددل نہ کیا، اگر کچھ کیا تو میرے جذبات کو فروزاں اور عزم کو مزید توانا کر دیا۔ ایک اور اصول کے مطابق صبر بے بسی سے برداشت کیے جانے کا نام نہیں۔ اس سے مراد اتنی دور اندیشی ہے کہ کسی عمل کو انجام پر بھروسہ کیا جائے۔ صبر سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے خار پر نگاہ کرتے ہوئے پھول دکھائی دے، رات نظر میں ہو اور دکھائی صبح کا اجالا دے۔ بے صبری کا مطلب ہے کوتاہ بینی، یعنی کوئی شخص انجام کو دیکھنے کے قابل نہ ہو۔ محبان الہی صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خوب آگاہ ہوتے ہیں کہ ملال کو ماہ کامل بننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ موسم خزاں کے آغاز پر تانبے کی گھنٹی تیسری بار بج اٹھی۔ میں بلا عجلت اور پورے اعتماد سے آگے بڑھا، اس بھروسے کے ساتھ کہ اب معاملات بلاخر طے ہو جائیں گے۔ بابا زمان نے ایک بار پھر مجھے ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو انہوں نے نگاہ چرائی، نہ موضوع بدلا، اس کی بجائے انہوں نے میری طرف دیکھ کر عزم سے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے شمس، کوئی سوال نہیں کہ آپ ہی کو اس سفر پر روانہ ہونا چاہیے۔ کل صبح آپ اپنے راستے پر ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے شیخ کی دست بوسی کی۔ آخر کار عرصے بعد میں اپنے رفیق سے ملنے جا رہا تھا۔ بابا زمان مجھے دیکھ کر گرم جوشی اور کسی گہری فکر میں مشغول مسکرائے، بالکل جس طرح کوئی باپ اپنے اکلوتے بیٹوں کو میدان جنگ کی طرف روانہ کرتے مسکراتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے لمبے خاکی لبادے سے ایک مہر بند خط نکالا اور مجھے تھمانے کے بعد خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ ہر کسی نے ان کی پیروی کی، میں کمرے میں تنہا رہ گیا۔ میں نے موم کی مہر کھولی، اس کے اندر نفیس تحریر میں 2 معلومات تھیں: شہر اور عالم کا نام۔ یہ بظاہر مجھے کسی مولانا جلال الدین رومی سے ملنے کے لیے کونیا جانا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے اپنے یہ نام پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ میں بس اتنا واقف تھا کہ وہ کوئی مشہور عالم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے لیے وہ ایک مکمل اسرار تھے۔ ایک ایک کر کے میں نے ان کے نام کے حروف دہرائے، طاقتور اور درخشاں رے
مخملی، واو، بے خوف اور خود اعتماد، میم اور پراسرار، یہ جسے ابھی حل ہونا تھا۔ ان حروف کو ملا کر میں نے وہ نام بار بار دہرایا، یہاں تک کہ وہ لفظ کسی مٹھائی کی شیرینی کے ساتھ میرے زبان پر کھل گیا اور اس قدر منحوس ہو گیا جیسے پانی، روٹی یا دودھ۔ منظر پھر بدلتا ہے۔ منظر کرنٹ ایرا میں آ جاتا ہے۔ نورہیمپٹن، 22 مئی 2008۔ ایلا اپنی سفید دلائی تلے ایلا خود کو ناتواں محسوس کرتے خراب گلے کے ساتھ بستر پر لیٹی، دیر تک جاگتے اور متواتر کئی راتیں اپنے معمول کے حد سے زیادہ مے نوشی کرنے پر اسے قیمت چکانی پڑی۔ پھر بھی وہ ناشتے کی تیاری کے لیے نیچے گئی۔ اپنے جڑواں بچوں اور شوہر کے ہمراہ میز پر بیٹھے اس نے پوری کوشش کی کہ اسکول میں کولیسٹ گاڑیوں پر اس کی گپ شپ میں دلچسپی دکھائے، جبکہ اس وقت وہ بس واپس بستر میں لیٹ کر سونا چاہتی تھی۔ اچانک لی اپنی مام کی طرف مڑی اور پوچھنے لگی، یہ بھی کہتا ہے کہ ہماری بہن دوبارہ کبھی گھر نہیں آئے گی، کیا یہ سچ ہے مام؟ اس کے لہجے میں شک اور الزام کی بو تھی۔ یقیناً یہ سچ نہیں، تمہاری بہن اور میرا جھگڑا ہو گیا ہے، جیسا کہ تم جانتی ہو، مگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایلا نے کہا۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اسکاٹ کو فون کیا اور اسے جینٹ کو چھوڑنے کا کہا؟ ایوی نے بظاہر اس موضوع سے مزہ لیتے ہوئے دانت نکال کر کہا۔ ایلا نے پوری آنکھیں کھول کر اپنے شوہر کو دیکھا، لیکن ڈرائیور نے اپنی بھویں چکائیں، ہاتھ چھٹکے جیسے اشارے میں کہتا ہو، نہیں، ایسی بات بتانے والا میں نہیں۔ کوشش کر کے خود کو پرسکون کرتے ایلا اپنے لہجے میں حکمانہ تاثر لے آئی، جس میں وہ اپنے بچوں کو ہدایت دیا کرتی تھی۔ یہ درست نہیں، میں نے اسکاٹ سے بات ضرور کی تھی، لیکن میں نے اسے تمہاری بہن کو چھوڑنے کا نہیں کہا، میں نے تو صرف شادی میں جلدی نہ کرنے کا کہا تھا۔ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، لی نے پورے یقین سے اعلان کیا۔ ہاں، جیسے کوئی لڑکا تمہیں بیوی بنانے ہی تو چاہے گا، ایوی نے تگڑا جواب دیا۔ اپنے جڑواں بچوں کو ایک دوسرے سے کو چھیڑتے ہوئے سنتی ایلا کے ہونٹوں پر گھبراہٹ زدہ مسکراہٹ ٹھہری، جس کی وجہ خود بھی سمجھ نہ پائی۔ ایلا نے اسے دبانے کی کوشش کی، مگر مسکراہٹ وہاں موجود تھی۔ اس کی جلد تلے نقش۔ جب ان کا دن اچھا گزرنے کی دعا کے ساتھ اس نے انہیں رخصت کیا، واپس میز پر اپنے سیٹ پر پہنچ کر وہ اس مسکراہٹ سے نجات پا سکی۔ ایسا اس نے خود کو منہ بسوڑنے کی اجازت دے کر کیا۔ کچن یوں دکھائی دیتا جیسے وہاں چوہوں کی کسی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ ادھ کھائے انڈے، سیریل کے آدھے چھوڑے پیالے، کاؤنٹر پر گندے مگ کا ڈھیر، باہر جانے کے لیے بے چین اسپرٹ ٹہر رہا تھا، جو اس کے کتے کا نام ہے۔ لیکن کافی کے 2 کپ اور ملٹی وٹامن مشروب کے بعد بھی ایلا بس اتنا ہی کر پائی کہ اسے چند منٹوں کے لیے باہر باغ میں لے جا سکی۔ باغ سے واپسی پر ایلا کو آنسرنگ مشین کی سرخ بتی جلتی ملی۔ اس نے بٹن دبایا اور اسے خوشی ہوئی کہ جینٹ کی سریلی آواز کمرے میں پھیل گئی۔ موم، آپ موجود ہیں؟ اچھا، میرا خیال ہے نہیں، ورنہ فون اٹھا لیتی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اوکے، مجھے آپ پر اس قدر غصہ تھا کہ میں دوبارہ آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن اب میں اس بارے میں ٹھنڈی ہو چکی ہوں۔ میرا مطلب ہے آپ نے جو کیا غلط تھا، یہ یقینی بات ہے۔ آپ کو کبھی اسکاٹ کو فون نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ سنیں، آپ کو سارا وقت میری حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اب وقت سے پہلے پیدا ہونے والی وہ بچی نہیں جس کا اتنا خیال رکھنا پڑے۔ ضرورت سے زیادہ حفاظت کرنا چھوڑ دیں، مجھے بس میری مرضی سے جینے دیں۔ ایلا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس کے دماغ میں نوزیدہ جینٹ کی صورت گھوم گئی۔ اس کی جلد بے حد سرخ، اداس اور اس ننھی اور تقریباً شفاف انگلیوں کی جھریاں، سانس لینے کو ٹیوب سے منسلک اس کے پھیپھڑے۔ وہ اس دنیا کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ایلا نے کئی بے خواب راتیں محض اس کی سانسوں کی آواز سننے کے لیے گزاری تھیں، صرف اس یقین دہانی کے لیے کہ وہ زندہ تھی اور زندہ بچے گی۔ موم، ایک اور بات، جینٹ مزید بولی، جیسے اسے بعد میں کوئی خیال آیا، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس مقام پر ایلا نے گہری سانس خارج کی۔ اس کا دماغ عزیز کی ای میل کی طرف چلا گیا۔ منت کے اس پیڑ نے اس کی منت پوری کر دی تھی۔ کم سے کم اس کا پہلا حصہ تو ضرور۔ اسے فون کر کے جینٹ نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ اب ایلا کی باری تھی، وہ باقی سب کام مکمل کرتی۔ اس نے اپنی بیٹی کے سیل فون پر کال کی اور اسے کیمپس لائبریری کے رستے میں پایا۔ مجھے تمہارا پیغام مل گیا ہے، سنا، مجھے بے حد افسوس ہے، میں تم سے معذرت کرنا چاہتی ہوں۔ مختصر مگر بھرپور۔ کوئی بات نہیں موم۔ نہیں، ایسا نہیں، مجھے تمہارے جذبات کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ وہ سب کو چھوڑ دیں، جینٹ نے کہا، اور یوں جیسے وہ مام تھی اور ایلا اس کی بیٹی تھی۔ ہاں ڈیئر۔ اب جینٹ کی آواز آزادانہ سرگوشی میں ڈھل گئی اور یوں سے آگے جاری رہا۔ آپ نے اگلے روز جو کہا اس نے مجھے کافی پریشان۔ میرا مطلب یہ سچ ہے کہ آپ واقعی ناخوش تھی مام؟